बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदू मज़हब का मताला जारी है और उसमें हमने पिछली दफ़ा इनके जो तसलीस है, जो तीन खुदा हैं, उनमें से जो तसलीस के दूसरे रुकन विष्णु हैं, उनका तारुफ और उनकी जो बीवी है लक्ष्मी, जिसको श्री देवी भी कहते हैं, उनका तारुफ पिछली दफ़ा हमने पेश किया था। तो अब विष्णु ही के बारे में बात जारी रहेगी, क्योंकि ये उनकी तसलीस के सबसे अहम रुकन हैं और उनके बारे में इनका ये अक़ीदा है कि विष्णु ने 9 दफ़ा दुनिया में आकर जन्म लिया है और 10वीं दफ़ा आना है। उन आने को, उस आमद को ये कहते हैं अवतार, यानी रूप बदल कर आने वाला, रूप धार कर आने वाला, कि है तो वो खुदा ही, लेकिन वो किसी न किसी और रूप में इस दुनिया में आता है और उसके आने का एक मकसद होता है। तो उनके अक़ीदा के मुताबिक 9 अवतार हो चुके हैं, 9 दफ़ा उसकी आमद हो चुकी है और 10वीं आमद बाकी है, जिसको कल्कि या कालकी अवतार कहते हैं। तो जिसके बारे में मुसलमान भी ये दावा करते हैं कि वो रसूलुल्लाह की आमद के बारे में था और वो कालकी अवतार जो है वो रसूलुल्लाह की शक्ल में इस दुनिया में आ चुका। लेकिन हिंदू इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सारे अवतार विष्णु जो खुदा हैं, जो तसलीस का दूसरा रुकन है, उसके हैं। तो इन जो 9 अवतार हो चुके हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज विष्णु का जो पहला अवतार है, जिसको मछली अवतार कहते हैं, ये मत्स्य अवतार कहते हैं, मत्स्या भी कहते हैं, मत्स्या मछली को कहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे कि विष्णु ने जो खुदा है और तसलीस का दूसरा रुकन है, जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है, उसने इस दुनिया में सबसे पहले मछली की शक्ल में आकर अपना जन्म लिया। तो मत्स्य अवतार के बारे में उनका कहना ये है कि जिस मछली का ये ज़िक्र है वो विष्णु ही था। और अगर कहीं आपको मिले कि शेवा था, ब्रह्मा था, चूँकि वो सारे कहते हैं कि तीनों खुदा असल में एक हैं। जैसे गालिब ने कहा है कि रंजे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। तो ऐसे ये तीनों वो कहते हैं एक भी हैं, अलग अलग भी हैं। तो वो कहते हैं कि जो मछली अवतार था उसकी इस दुनिया में आने की वजह ये थी कि दुनिया को तूफ़ान से बचाना था, जो लोग नेक थे उनको तूफ़ान से बचाना था। और ये सारी बात वही लगती है जैसे कि तूफ़ान नूह के बारे में बयान किया जाता है। तो वो कहते हैं कि जिस शख्स का नाम मन्नू था, मन्नूह, नूह के साथ मीम लग गया और नूह, तो कहते हैं कि ये वही शख्सियत थी जिसको मन्नू कहा जाता है, जिसको नूह कहा जाता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा एक छोटी सी मछली ने उनसे कहा कि कदीम ज़माने में, उनका ये कहना यह कि कदीम ज़माने में एक नेक शख्स रहता था जिसका नाम मन्नू था। उसने इबादत कर कर के आसमानों के मालिक को राज़ी कर लिया था। एक दिन उन्होंने इबादत के लिए, यानी मन्नू ने, या सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह लें अगर ये हैं, तो इबादत के लिए पहले मुंह हाथ धोने के लिए पानी लिया, यानी जिसको हम वज़ू कहते हैं। तो फिर यूं ही उन्होंने पानी हाथ पर डाला तो एक नन्ही सी मछली उनके हाथ पर उस पानी में आ गई और वो इंसानों की तरह बातें करने लगी। उस मछली ने कहा कि अगर आप मेरी रखवाली करें तो मैं तुम्हारी निजात दहिंदा और मुहाफ़िज़ बन जाऊंगी। मुन्नू ने पूछा तुम मुझे किस चीज़ से बचाओगी? मछली बोली कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान तमाम मखलूक़ात को बहा कर ले जाएगा, मैं उससे तुम्हें बचा लूँगी। मन्नू ने पूछा कि मैं तुम्हारी हिफाजत कैसे करूँ? मछली ने कहा कि मछली मछली को खा जाती है, जब तक मैं छोटी हूँ तो मुझे मौत का ख़तरा है। अब आप सोचते जाएँ, देखते जाएँ कि एक तरफ उनको खुदा मान रहे हैं और खुदा भी जो सबसे अहम तरीन रुकन है तसलीस का वो, और एक तरफ उनको अपनी जान का ख़तरा भी है। तो उसने कहा कि चूँकि मछली मछली को खा जाती है तो जब तक हम छोटी रहती हैं हमें यही ख़तरा रखता है, तो आप ऐसे करो कि मुझे अपने मर्तबान में रख लो पानी डाल के। तो उन्होंने मर्तबान में रख लिया। जब मैं बड़ी हो जाऊं तो फिर मुझे आप एक गड़ा खोद के, खंदक खोद के उसमें डाल देना,
جب میں اس میں بھی اس سے بھی بڑی آ جاؤں تو مجھے سمندر میں ڈال دینا۔ اس وقت تک میں ہر خطرے سے باہر ہو چکی ہوں گی۔ وہ مچھلی منو کو اسی طرح ہدایات دیتی رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے بڑی ہوئی۔ وہ ایک بار وہ بولی، کہنے لگی کہ فلاں وقت فلاں مہینے اور فلاں سال میں طوفان آئے گا، پس تم ایک جہاز بناؤ، میری عظمت بیان کرو، جب طوفان چڑھنے لگے جہاز پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں بچا لوں گی۔ منو نے ویسے ہی کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا۔ پھر وہ طوفان بہت بڑا ہو گیا۔ ایک سانپ جو ہے اس کو پکڑ کے رسی کا کام لیا، مچھلی کے ایک سینگ نکل آیا، کشتی کو اس سانپ کے ساتھ، سانپ کو رسی بنا کے اس مچھلی کے سینگ کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ اپنا وہ پہاڑوں کے پار وہ لے گئی مچھلی اس کو، اور کہنے لگی کہ میں آپ کو بچا کے لے آئی ہوں، اب جلدی سے جہاز کو سامنے والے درخت کے ساتھ باندھ دو، اور جتنی تیزی پانی نیچے اترنا لگے اس پانی کے اوپر ہی بیٹھے رہنا، اتنی تیزی اس کے ساتھ ساتھ نیچے آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے نیچے سارا پانی بہہ جائے اور پھر تم کو خود آنا پڑے۔ تو وہ پانی کے ساتھ ساتھ ہی نیچے اترتے آئے، اور طوفان تمام زندہ مخلوقات کو بہا کر لے گیا تھا، اور منو تنے تنہا بچ رہا تھا۔ یہاں پر یہ ہے، آگے ہے کہ 7 آدمی تھے نیک پوری دنیا میں، ان کو وہ بچے تھے بس، اور وہ 7 کے ساتھ رشی تھے۔ رشی کہتے ہیں سینٹ کو، درویش کو، ولی کو۔ اس طرح یہ جو طوفان تھا اس سے بچانے کے لیے یہ مچھلی کی شکل اختیار کر کے وشنو اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ جو ہے کہ انہوں نے جو روپ دھارا، تو وہ کس طرح ان کو یہ خیال آیا کہ میں یہ روپ دھار کے جاؤں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آخری دور تھا، اب جو دور ہے 3 دور گزر چکے ہیں، جس کو آپ جو بڑے بوڑھے ہیں گاؤں کے ان کو پتہ ہے ان دوروں کا، 7 جگ، کل جگ، فلانا جگ، یہ 4 جگ ہیں۔ جگ کہتے ہیں دور کو، اور وہ اربوں سال کا ایک ایک دور ہے۔ تو آج کل وہ کہتے ہیں کل جگ چل رہا ہے، جھوٹ کا زمانہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آخری دور آنے کی بات ہوئی تو خدا پہلے سو گیا تھا۔ اب سوچتے جائیں، اب سنتے جائیں کہ خدا پہلے سو گیا تھا برہما، اور برہما کی نیند کی وجہ سے جو مخلوق تھی وہ ایک وسیع سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ کئی زمانے گزار دینے کے بعد جب برہما نے، جب وہ جاگ کے کئی زمانے گزار دے، پر برہما کا پروگرام بنا سونے کا، وہ گہری نیند سو گئے، اور اس دوران جب خدا سو گیا تھا، اب یہ قرآن مجید کی آپ حضرات بھی پڑھ، اپنا تعلیم بھی پڑھ لیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو جو بھی قرآن مجید کے لفظ ہیں، الفاظ ہیں، آیات ہیں، صورتیں ہیں، تعلیم ہے، اس کے پیچھے کے پس منظر ہے، اگر ہم کو وہ معلوم ہو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پس منظر میں یہ کہا ہے کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو مشرکانہ مذاہب تھے وہ کہتے تھے کہ خدا تھک بھی جاتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور وہ سو بھی جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سو جاتا ہے، ایک دوسری جگہ یہاں پر لکھا ہوا 1000 سال وہ سوتا ہے، اور جو تورات یہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس میں کتاب پیدائش جو ہے اس میں ہے کہ خدا نے 6 دن اور 6 راتوں میں، یہ 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا۔ تو یہ سارا ایک ہی ذہن چلتا ہے، ایک ہی تعلیم چل رہی ہے ہزاروں سالوں سے۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دوران جو شیطان تھا، جب اس نے دیکھا کہ خدا تو سو گیا ہے، تو شیطان نے اس کے ہونٹوں سے جو نکلے تھے نا وید، یہ سارے وہ چوری کر کے لے گیا۔ تو اس طرح کی یہ ساری کہانیاں ہیں۔ اس کے آگے پھر وہ مچھلی والی بات، وہ دوسری کہانی ہے، کیونکہ ان کے ہیں پران۔ تو ایک پران ایک بات کو ایک طرح سے بیان کرتا ہے، دوسرا پران دوسری بات کو دوسری طرح سے بیان کرتا ہے۔ اور یہ جو منو ہے، اس سے مراد جو دنیا دوسری ہے، اہل کتاب مذاہب جو ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد نوح ہے، اور یہ طوفان جو اتنا بڑا بتا رہے ہیں یہ نوح ہی کا طوفان ہے۔ جبکہ اگر آپ ہندوؤں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم طوفان نوح سے واقف نہیں ہیں، اگر کوئی ایسا طوفان ہوتا تو اس کا ویدوں میں ضرور ذکر ہوتا۔ یہ ان کی اپنے جگہ تعلیم ہے،
ان کے پاس اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ مسلمانوں سے بات کرتے ہیں یا اہل کتاب سے بات کرتے ہیں تو وہ مکر جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وشنو نے اس طوفان سے جو پوری دنیا میں آیا، تمام مخلوقات کو بہا کر لے گیا، اس میں صرف 7 درویش بچے تھے، وہ اس میں یہ وشنو نے مچھلی کا روپ دھار کر آ کر ان 7 کو بچایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وشنو جب بھی اوتار لیتا ہے تو دنیا میں کسی نہ کسی کو نجات دینے کے لیے آتا ہے، یا تو انسانوں پر ظلم ہو رہا تھا تب وہ اپنا روپ دھار کے آتا ہے، یا کسی کو بچانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا اوتار تھا جس کو مچھ اوتار کہتے ہیں، مچھلی اوتار، متسیہ اوتار۔ دوسرا اوتار ہے اس کا کچھوا اوتار، کورما، ان کی زبان کے کہتے ہیں کورما، اور یا کچھوا اوتار، کہ وشنو نے جو خدا ہے دوسرا، اس نے کچھوے کی شکل میں جنم لیا، اس کا روپ دھار کر اوتار بن کے اس دنیا میں آیا۔ مقصد تھا دیوتاؤں کو، اب سنتے جائیں کہ تصور خدا ہے کیا۔ دیوتاؤں کو جو خود خدا ہیں ان کو غیر دیوتاؤں سے شکست ہونے سے بچانا تھا۔ تو وہ دیوتا ان کو کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے جس کو شکست ہو جاتی ہے، دیوتا تو ہوتا ہے وہ جو ناقابل شکست ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس اوتار کی ضرورت اس وقت پیش ہے، کچھوے اوتار کی، دوسرا اوتار جو ہے، کہ جب دیوتاؤں اور جنوں بوتوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور دیوتاؤں کو ان کے ہاتھوں شکست کھا جانے کا خطرہ محسوس ہوا، اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے وشنو کو مدد کے لیے پکارا۔ تو اس نے کہا بھئی آب حیات حاصل کرو، آب حیات، امرت جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ شہر ہے انڈیا کا، لاہور کے پاس ہی، امرتسر، امرت کہتے ہیں آب حیات کو، جو ایک دفعہ اس کا گھونٹ پی لے وہ کبھی مرتا نہیں، اور سر کہتے ہیں تالاب کو۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو تالاب ہے وہاں پر عبادت گاہ جو سکھوں کی ہے، دربار صاحب جس کو کہتے ہیں، تو اس تالاب میں جو پانی ہے اس تالاب کو امرتسر کہتے ہیں، کہ اس میں آب حیات بھرا ہوا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو وشنو کو جب دیوتاؤں نے مدد کے لیے پکارا کہ یہ جن اور بھوت ہم پر غالب آ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھئی آب حیات حاصل کرو تاکہ تمہیں طاقت حاصل ہو۔ تو انہوں نے کہا جی آب حیات کیسے؟ انہوں نے کہا جیسے دودھ کو بلو کر مکھن نکالتے ہیں ایسے سمندر کو بلونا پڑے گا۔ تو پھر یہ دیوتا بھی اور یہ جن بھوت بھی ان سب کو چکر دے کے اس نے وہ بلونے پر لگا دیا۔ جب وہ آب حیات مل گیا تو اس کو خود عورت بن گیا، بہت خوبصورت لڑکی بن گیا وشنو۔ وہ جو غیر دیوتا تھے جن اور بھوت وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اتنی دیر میں جو پیالہ تھا اس میں سے آب حیات پی لیا دیوتاؤں نے، اور دیوتا جنگ جیت گئے۔ یہ پہلے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کام کروائیں تو ہم آپ کو بھی آب حیات میں سے حصہ دیں گے، لیکن وہ پہلے سے ہی دیوتاؤں کو الگ بتا دیا تھا کہ میں ان کو باتوں میں لگا لوں گا، تم جلدی سے وہ پیالہ پی لینا۔ تو یہ ہے کچھوا اوتار میں آنے کی وجہ۔ کچھوے کی شکل میں آ کر اس نے ان کو امرت کا پیالہ، آب حیات کا پیالہ حاصل کرنے میں مدد دی دیوتاؤں کو، اور دیوتاؤں نے جب وہ پیالہ پی لیا پھر وہ جنوں اور بھوتوں پر غالب آ گئے۔ تو دوسرا روپ دھارنے کا مقصد، دوسرا اوتار لینے کا مقصد اس کا تھا کہ دیوتاؤں کو غیر دیوتاؤں سے جنگ میں شکست سے بچایا جائے۔ تیسرا اوتار ہے وشنو کا، کہ تیسری دفعہ جو اس نے شکل اختیار کی ہے وہ ہے سور۔ یہ جو پگ ہے جس کو ہم سور کہتے ہیں، یہ اوتار، اس کو ان کی زبان میں کہتے ہیں ورہا، ورہا یا سور اوتار۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اوتار کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو زمین ہے یہ سمندر کے پانی کے نیچے ڈوبی ہوئی تھی، تو اس کو وہاں سے نکال کر اوپر لانا تھا۔ تو وشنو نے جو ان کی تثلیث کا دوسرا رکن ہے، سب سے اہم ترین خدا ہے، اس نے سور کی شکل اختیار کی، اور سور کے جو دانت یہاں سے باہر نکلے ہوتے ہیں دو باہر، ان پر نیچے سے جا کر ان پر زمین اٹھا کر اوپر لا کر باہر نکالی۔ یہ مقصد تھا اس کا سور کی شکل میں آنے کا۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب خدا سویا ہوا تھا، جب وہ اپنی نیند ختم کر کے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف عالمگیر ویرانی چھائی ہوئی ہے، اور وہ جو اعلیٰ اور برتر نارائن
جو برہما کی صورت میں تھا، جو اعلیٰ خدا برہما کی صورت میں تھا، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین کہیں نیچے پانی میں پڑی ہوئی ہے، تو اس کو اٹھا لانے کی خواہش کی، تو جس طرح پہلے وہ مچھلی اور کچھوا بنا تھا، اس مرتبہ وہ سور بن گیا، اور اس نے جا کر اپنے وہ دونوں دانتوں پر زمین اٹھا کر باہر نکالی۔ اور سور کی جو پیمائش لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 90 میل چوڑا تھا اور 9000 میل اونچا تھا، اسی طرح کے اس کے دانت تھے، تو اس نے لا کر اس کو زمین کو باہر نکالا۔ ایک ہے اس کا چوتھا اوتار جو ہے، جو چوتھی شکل اختیار کی ہے وشنو نے دنیا میں آنے کے لیے، وہ ہے نری سنگا، یا آدھا انسان آدھا شیر، کہ آدھا داڑھ اس کا انسان کا تھا، آدھا اس کا شیر کا تھا۔ تو اس شکل میں آ کر اس نے یہ کیا کہ دیوتاؤں کے دشمنی ہو گئی تھی غیر دیوتاؤں سے، تو اس غیر دیوتا کو وہ شکست دینے میں ناکام ہو گیا دیوتا۔ اب پتہ نہیں کہ اتنی دفعہ وہ ناکام ہوئے، ان کو پھر بھی دیوتا کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو دیوتاؤں کے دشمن غیر دیوتا کو شکست دینے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے یہ روپ دھارا کہ نری سنگا، آدھا آدمی آدھا شیر۔ تو وجہ یہ بنی کہ جو وہ غیر دیوتا تھا اس نے عبادت کر کے، ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ جب کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو خدا مجبور ہو جاتا ہے اس کو معرفت عطا کرنے میں، اس کو برکت دینے پر خدا مجبور ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ریاضت کرے گا، جو بھی عبادت کرے گا، سخت قسم کی عبادت کرے گا جس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ تکلیف دے گا، تو پھر خدا مجبور ہو جاتا ہے اس کو برکت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، اس کی بات ماننے پر۔ تو یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ تمام دنیا مل کے بھی دعا کرے تو خدا مجبور نہیں ہے دعا ماننے کے لیے، چاہے جو مرضی کرے، اور جس کو اس نے کچھ دینا وہ بغیر دعا کے بھی دے دیتا ہے۔ دعا کرنی ہے اس لیے صرف اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ کوئی کسی قسم کی دعا، کسی کی بھی دعا خدا کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اصل تعلیم یہ ہے اسلام کی۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ جب کوئی ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو خدا کو وہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کو برکت دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر دیوتا تھا اس نے ریاضت اتنی زیادہ کی تھی کہ اس نے خدا سے وعدہ لے لیا تھا کہ تجھے کوئی قتل نہیں کر سکے گا سوائے وشنو کے، لیکن اس نے پھر پابندی لگائی تھی کہ مجھے جب اگر وہ قتل کرنا چاہے اس وقت نہ دن ہو، نہ رات ہو، نہ زمین ہو، نہ آسمان ہو، نہ مرد ہو، نہ عورت ہو، نہ جانور ہو، نہ انسان ہو۔ تو اس نے بہت ساری پابندیاں جتنی اس کے ذہن میں آ سکتی تھیں وہ ساری لگا دیں۔ تو پھر جب اس نے خدا سے طاقت حاصل کر لی ریاضت کر کے، تو اس کے بعد اس نے دیوتاؤں پر اور انسانوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ تو پھر ان سارے دیوتاؤں نے خدا سے درخواست کی کہ اس سے ہماری جان چھڑاؤ، تو اس نے کہا کہ میں وشنو کو بھیجوں گا، سوائے وشنو کے قتل کوئی نہیں اسے کر سکے گا، اور اس نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا کہ اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ یہ پابندیاں میں ہیں۔ تو جب اس کو پھر قتل کیا ہے اس نے آ کر، تو وہ کہتے ہیں کہ جو وشنو تھا وہ ایک ستون میں سے آدھا آدمی آدھا شیر بن کر نکلا، کیونکہ اس نے پابندی لگائی تھی، اس نے وعدہ لیا تھا برہما سے کہ مجھے کوئی انسان یا جانور قتل نہیں کر سکا۔ تو آدھا انسان آدھا یہ شیر بنا، اور اس کو ران کو پکڑا اور سارے جسم کو درمیان سے پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیونکہ برہما نے اسے وچن دے رکھا تھا، یعنی وعدہ کیا تھا اس سے کہ کوئی عام انسان یا حیوان اسے نہیں مار سکے گا، نہ وہ رات کو مرے گا، نہ دن کے وقت مرے گا، نہ زمین پر مرے گا، نہ آسمان پر مرے گا، نہ آگ سے مرے گا، نہ پانی سے یا کسی تلوار سے مرے گا۔ تو برہما کا یہ وچن لفظ بہ لفظ پورا ہوا، یہ وعدہ لفظ بہ لفظ پورا ہوا، کیونکہ جب وشنو نے اسے قتل کیا تو یہ غروب آفتاب کا وقت تھا، نہ دن تھا نہ رات تھی، اور مقام قتل سرکنڈا ہوتا ہے جس کی پہلے کلمیں بنتی تھیں، یہ پانی والی جگہ پر یا نہر کے کنارے یہ ہوتے ہیں پودے سرکنڈے، اور ان کے بہت تیز ہوتے ہیں اس کے پتے بھی۔ تو اس کو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو سرکنڈے کی چھت ہے وہ جہاں جتنی جگہ پر ہوگی اس کو نہ ہم زمین کہتے ہیں نہ ہم اس کو آسمان کہتے ہیں، تو وہ ان سے باہر ہے، وہ ان کی تعریف سے۔
تو جہاں پر مقام قتل جو تھا اس کا وہ سرکنڈے وغیرہ کی چھت کے نیچے تھا، جو ہندوؤں کی ایک ضرب المثل کے مطابق وہ زمین سے ہی باہر ہے، اور اس طرح اس کا مارنے والا بھی نہ آدمی تھا نہ جانور، نہ ہی کوئی ہتھیار استعمال ہوا، اور اس نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے دانتوں سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو اس وقت یہ جو آدھا شیر آدھا انسان نری سنگا جس کو کہتے ہیں اوتار، وہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ ایک غیر دیوتا اس کے ظلم سے لوگوں کو اور دیوتاؤں کو بچانا تھا۔ اور جتنے بھی بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں کہ دیوتا ہمیشہ وفد بنا کر قراردادیں ہی پاس کرتے ہیں، کام انہوں نے کوئی نہیں کیا جو دیکھا ہے ابھی تک، کہ جب بھی مصیبت آتی کسی سے بھی یہ خود نہیں نمٹ سکے، بس ایک وفد بناتے ہیں اور دوسرے خدا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ 5واں اوتار اس کو کہتے ہیں وامن۔ آپ نے یہ ہندوؤں میں نام بڑا سنا ہوگا، اور خاص طور پر پارسیوں میں، ملتان میں بھی بامن چوک ہے، تو وامن یا بامن یہ بونے کو کہتے ہیں۔ تو وشنو نے ایک بونے شخص کا اوتار لیا، چھوٹے قد والے کا۔ اس میں مقصد یہ تھا کہ جو غیر دیوتا تھے انہوں نے زمین پر قبضہ کر لیا تھا اور دیوتاؤں کو وہاں سے خارج کر دیا تھا، اور وہ سارے کے سارے گوشہ نشین ہو گئے، چھپ گئے، اور ایک آدمی جو تھا، جو بالی اس کا نام تھا، تو بالی نے پوری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس سے قبضہ چھڑانے کے لیے وشنو کو بونے کا اوتار لے کر اس دنیا میں آنا پڑا، اور اس نے اس کو چکر دے کر، اور بالی کے بارے میں جس کو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ وعدے کا اتنا پکا تھا کہ اس کو جب پتہ بھی چل گیا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو تو اس نے اس وقت بھی اپنا قول پورا کیا بالی۔ اب پتہ نہیں کہ وہ دیوتاؤں سے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، بہرحال بالی سے اس نے وعدہ لے لیا بونا بن کے۔ اس نے کہا بونے نے کہ بالی مجھے آپ تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ اس نے کہا کتنی؟ اس نے کہا تیری بادشاہی تو پوری زمین پر ہے، آسمانوں پر بھی ہے اور فضا میں بھی ہے بالی کی بادشاہی، تو مجھے صرف 3 قدموں کی جگہ دے دیں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ بونا سا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ تم لے گو 3 جگہ۔ تو اس نے جو اس سے وعدہ جب لے لیا تو فوراً یہ اپنی اصل شکل میں آ گیا، دیوتا بن گیا۔ پہلا قدم بھرا تو آسمان سارے طے کر دیے، دوسرا قدم بھرا تو زمین ساری طے کر لی، اور تیسرے قدم کا اس نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، اب مجھے بتاؤ میں کہاں رکھوں۔ تو غالب کا ایک شعر ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ تو شاید اس نے اس شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہو، شاید کہ اس نے 2 قدم لیے تو پوری کائنات طے ہو گئی۔ اب تیسرے قدم کا اس نے بالی سے کہا کہ تم نے مجھے 3 قدموں کی جگہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بالی کو بھی پتہ چل گیا یہ میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا بونا بن کے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس کو کہا بھی کسی براہمن نے کہ اپنی قسم، یہ آدمی یہ بونا نہیں ہے، اس سے بچ جاؤ، فوراً قسم توڑ کے قسم کا کفارہ دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے دوزخ میں جانا میں پسند کر لوں گا بجائے اس کے کہ میں وعدہ خلافی کرنے والا بن کر میں دنیا سے جاؤں۔ تو بالی جو تھا اس نے کہا کہ ٹھیک، اس نے کہا بھی آپ تیسرے قدم کی جگہ مجھے دو۔ اس نے کہا تیسرے قدم کی اب جگہ ہی نہیں بچی، تو اس نے کہا اس کا سزا تمہاری یہ ہے کہ اب تم خود پتال میں چلے گا۔ تو بالی کو اس نے پتال میں بھیج دیا۔ پتال کہتے ہیں زمین کی تہ کو، جو ان کے ہاں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیوتا وہ جو سارے کے سارے گوشہ نشین ہو گئے تھے، اور بالی نے ان سب کو محاصرہ، امراوتی ان کا تھا دارالحکومت دیوتاؤں کا، اور سارے کے سارے ایسے وہاں سے بھاگے ہیں کہ اندرا نے اپنے گرو سے، اب خدا کا بھی گرو ہے، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، برہسپتی اس کا نام ہے۔ تو اندرا جو دیوتا ہے جو ہر وقت گانا سنتا ہے، اس نے اپنے گرو سے پوچھا کہ اب کیا گیا یار، یہ تو انہوں نے قبضہ کا، یہ تو انہوں نے گھیرا ڈال لیا، محاصرہ ہمارا کر لیا ہمارے دارالحکومت امراوتی کا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہاں سے اب کھسک لو، شکلیں اختیار کرو مختلف، کھسکنے والی بات کرو ورنہ یہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں، اور اپنا گھر کہیں اور جا۔ دیوتاؤں سے اس کا دارالحکومت ہی چھین لیا اس نے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، اندرا مور بن گیا، کویرا جو دیوی تھی وہ چھپکلی بن گئی، دوسرے دیوتا مختلف روپ بدل کر گوشہ تنہائی میں چلے گئے، اور انہوں نے
اپنی بیوی کو اپنی مصیبتیں سنائی جا کر، یہ ہے سارا سلسلہ ان کا۔ اور پھر یہ انہوں نے وفد بنا کے، وہی پرانا طریقہ کہ درخواست دینے کے لیے وفد بنا کے چلے گئے کہ جناب ہماری جان چھڑائیں، تو وہ پھر بونے کی شکل میں آیا اور اس نے بالی کو وہاں سے پتال میں بھیج دیا اور بالی سے ان کی جان چھڑائی، اور یہ دیوتا پھر بھی دیوتا کے دیوتا ہی رہے۔ اب چھٹا اس کا اوتار جو ہے اس کا نام ہے پرشرام۔ پرشرام بھی آپ نے سنا ہوگا، ہندوؤں کا نام، پرسو، پرسا، مایا کے ہیں 3 نام، پرسو، پرسا، پرشرام کی۔ جب آدمی کے پاس دولت آتی جاتی ہے تو اس کی عزت معاشرے میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا نام جو ہے وہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، تو ساری دنیا یہی دیکھتی ہے۔ تو پرشرام یہ اس کے اوتار کا ایک نام ہے۔ اس اوتار لینے کا مقصد یہ تھا، اب تعلیمات سنتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے، کہ یہ مذہب جو ہے اس میں کوئی ذات پات کا سسٹم مذہبی طور پر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ذات پات نظر آتی ہے یہ سارا ہندو معاشرے کا اثر ہے، ورنہ اسلام میں کوئی ذات پات کا سسٹم نہیں ہے، اور نہ ذات پات کو مذہبی تحفظ حاصل ہے جیسا کہ ہندوازم میں ہے۔ تو اس اوتار کا مقصد تھا کہ براہمنوں کے خلاف جو کھتریوں نے جد و جہد شروع کی تھی، ہم کھتری کہتے ہیں کاروباری لوگوں کو، کھتری اصل میں کہتے تھے فوجیوں کو جو جنگیں لڑتے، کشتری جس کو کہتے ہیں۔ تو کشتریوں نے براہمنوں کے خلاف جد و جہد کی تھی کہ یہ لوگ خود ہی ساری دنیا کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور انہوں نے تعلیم ہی ایسی بنا لی ہے کہ دنیا کی ہر چیز براہمن کی ہے، باقیوں کے پاس صرف عارضی طور پر ہے اس کا قبضہ، اصل میں دنیا کی ہر چیز براہمن کی ملکیت ہے۔ تو اب براہمن جو تھے وہ شکست کھانا شروع ہو گئے، تو ان کی مدد کے لیے وشنو نے پرشورام یا رام اوتار کا روپ دھارا۔ پرشورام کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، اور اس کا مقصد کھتریوں کی پوری نسل کو قتل عام کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ اور ان کی 4 ذاتیں ہیں جن کو مذہبی تحفظ حاصل ہے، وہ ہے براہمن مذہبی پیشوا ہیں، کشتری جو ہیں وہ پیشہ ور جنگجو ہیں، ویش تاجروں کو کہتے ہیں، اور شودر جو ہے وہ غلام، نوکر، چاکر، خدمتگار جن کو اچھوت بھی کہتے ہیں۔ تو کھتریوں کو قتل کرنے کے لیے یہ اس نے روپ دھارا، اور اتنا اچھا اور رحم دل روپ دھارا کہ 21 مرتبہ تمام کے تمام کھتری دنیا سے قتل کیے، 21 مرتبہ۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ تلوار سے تو اسلام پھیلا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں ان کے اپنے خدا ایک ہی نسل کا قتل عام 21 مرتبہ کرتے ہیں، کہ 21 نسلیں ان کی قتل کی ہیں، وہ پھر دیوتا کا دیوتا ہے۔ اور اسلام جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تلوار سے پھیلا ہے، اور خود یہ تلوار ان کی دیکھ لیں کیسے چلتی ہے۔ تو یہ اوتار جو پرشورام کا اوتار تھا کہ کسی کے گھر آ کر اس نے جنم لیا ہے پرشرام کی شکل میں، تو مقصد اس کا کھتریوں کو قتل کرنا تھا، یہ تھا اس کا مقصد۔ اور اس کا جو بت ہے اس کے ہاتھ میں وہ کلہاڑی ہے۔ اسی طرح آگے ان کا جو اگلا اوتار ہے 7واں اوتار، اس کو کہتے ہیں رام چندر اوتار۔ رام چندر کی کہانی آپ سب نے سنی ہوگی کہ سیتا اور رام چندر کو جنگل میں جلا وطن کر دیا گیا 14 سال کے لیے سوتیلی ماں کے کہنے پر۔ پھر وہاں سے سیتا کو راون اٹھا کے لے گیا۔ راون جو تھا وہ لنکا کا بادشاہ تھا، وہ غیر دیوتا تھا، وہ جنوں یا بھوتوں میں سے تھا۔ تو اس کو ہنومان جو بندر تھا، بندروں کا فوج کا وہ کمانڈر ان چیف تھا، اس کے ذریعے پھر کیونکہ خدا اپنی بیوی کو خود تو چھڑا نہیں سکا، تو بندر کے ذریعے اس نے اپنی بیوی کو رہائی دلوائی سیتا کو۔ تو راون جو تھا اس اکیلے نے، اب دیکھتے جائیں کہ یہ 7ویں دفعہ ہو رہا ہے اسی میں، ابھی اور بھی آئے گا، کہ اس نے تمام دیوتاؤں کو کونے میں لگا دیا اکیلے نے، اور دیوتا کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے پھر دعا کی، وفد بنا کے وہی پرانا کہ جناب ہماری اس راون سے جان چھڑائی جائے، اس نے ہم پر ظلموں کی انتہا کر دی ہے۔ اور یہ اب ذرا ان کی درخواست بھی سنیں۔ اندرا اس کا، اچھا ہمیشہ وفد کا سربراہ اندرا ہی ہوگا، جو درخواست دینے جاتا ہے نا وفد، اس کا سربراہ وہ اندرا ہی ہوگا جو ہر وقت گانا سنتا ہے نا۔ تو انہوں نے اسے مشترکہ عرضداشت انہوں نے پیش کی ہے، جائنٹ اپلیکیشن تھی ان کی،
تو اس میں انہوں نے بڑے کارنامے بتائے جی کہ تم نے تو یہ بھی کارنامہ کیا، یہ بھی کیا۔ اب یہ ہم آپ سے عرض کرنے کے لیے آئے کہ جناب ہے تو مہربانی آپ کی، آپ نے ہی اس کو طاقت عطا کی ہے راون کو، لیکن وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور نیک لوگوں کو بہت زیادہ اذیتیں دینے لگ گیا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اور دیوتا سارے مل کے کہتے ہیں اور ہم اس کے بے رحمانہ مظالم سہتے رہتے ہیں۔ بھئی تم کوئی اور کام کر لو، ضرور دیوتا ہی کرنی ہے۔ ہاں جی، اور کہتے ہیں کہ سورج اس کے ڈر سے اپنی روشنی روک لیتا ہے، جہاں اس کے پاؤں پڑتے ہیں تو آگ اپنی حرارت چھوڑ دیتی ہے، اتنا وہ طاقتور ہو گیا۔ تو آپ مہربانی کر کے اس سے ہماری جان چھڑائیں۔ تو وہ رام کی شکل میں، رام چندر کی شکل میں، سیتا اور رام چندر کی آپ نے کہانی سنی ہوگی، اس پر فلمیں بھی بنتی ہیں، ڈرامے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کی شکل میں آ کر دنیا سے نجات دلانے کا مقصد تھا راون کو قتل کرنا، اور راون کو جو شکست دیا ہے وہ اصل میں تو ہنومان نے دیا، یا بندر کی پوجا بھی کرتے ہیں، ہنومان جو تھا بندروں کا سردار۔ تو دراصل تو کارنامہ ہے اس کا، لیکن اب یہ ان کی اپنی مرضی، اگر رام چندر کے نام یہ لگا دیتے ہیں۔ تو رام چندر اوتار کی شکل میں وہ جو سری لنکا کا بادشاہ تھا وہ نہ اس کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ اور آپ نے یہ مثال سنی ہو کہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے، تو وہاں مسئلہ یہ تھا کہ جو راون تھا اس کے 10 سر تھے، اس کو دینسر بھی کہتے ہیں پنجابی میں، دینسر، 10 سروں والا۔ تو اس میں سے ایک کو قتل اگر کر دیں، ایک سر اگر کاٹ دیا جائے تو وہ مر جاتا تھا، باقی 9 میں اس کی جان نہیں تھی۔ تو اس ایک کا اس کے ایک بیدی کو پتا تھا، اس بیدی نے پھر ان کو بتایا کہ اس کے فلاں نمبر سر جو ہے اس میں جان ہے، تو اس کو جب اڑایا تو پھر وہ مرا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ تو اب ذرا ایک ان کی ایک فقرہ بھی سن لیں جو تعریف کر رہے ہیں کسی کی، کہ تیری کمان جو ہے یہ ہیرے کی مانند کمان ہے، جس نے خداؤں کے خدا کو بھی پریشانیوں سے نجات دی ہے، یہ ہے تصور خدا۔ سمجھ آئی نا جی؟ تو یہ راون کو قتل کرنے کے لیے اور دنیا کو اس سے، دیوتاؤں کو خاص طور پر جو اس سے تنگ آ گیا ہے، یہ راون کا دیو کو اس کے شکل ہے کہ اس کے 20 بازو ہیں، 10 سر ہیں اس کے، اور اس میں سے ایک میں اس کی جان تھی، تو اس کا وہ کسی بیدی نے بتا دیا ان کو، تو پھر وہ قتل ہوا تھا۔ یہ تھا اس کا اوتار، رام چندر اوتار، جو بہت مشہور اوتار ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کا 8واں اوتار ہے کرشنا اوتار۔ کرشنا جو تھا یہ کرشن جس کو کہتے ہیں، جس کے نام کی بڑی نظمیں ہیں، بڑے گیت ہیں، اور اس کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ دل پھینک وہ اوتار ہے، یہ عورتوں کا شوقین اوتار ہے یہ۔ تو اس کا کام تو تھا، کرشن کہتے ہیں سیاہ رنگ والے کو، جس کا کالا رنگ ہو اس کو کرشن کہتے ہیں۔ تو راجا کنس، اس کو، وہ ظالم بادشاہ تھا، راجا تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے یہ اوتار لیا تھا، اور اس کے بانجے کی شکل میں اس نے یہ روپ اپنا یہ اختیار کیا تھا۔ اور جو ہندی ڈکشنری ہے، ہندی اردو ڈکشنری، اس کے صفحہ 365 پر یہ لفظ ہے کہ یہ کنس جو ہے یہ اصل میں کمس تھا میم کے ساتھ، اور یہ شخص اس کا اس کا کرشن کا ماموں بھی تھا۔ یہ اس پر صفحہ 365 پر انہوں نے لکھا، انہوں نے تو اپنی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن وہ ڈکشنری میں لکھا ہوا کہ یہ لفظ کنس جو ہے اس کی بجائے یہ لفظ کمس تھا، لیکن عام طور پر کنس مشہور ہے، اور یہ اس کا ماموں بھی تھا۔ تو اس کے ظلموں سے عوام کو نجات دلانے کے لیے کرشن کی شکل میں وشنو نے اوتار لیا۔ تو اس کے بعد جب اس کو قتل کر دیا ہے، تو اس کے بعد جناب اس نے جو کارنامے کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ جو کرشن تھا وہ جو چرواہوں کی بیویاں تھیں ان کو گوپی کہتے ہیں، گوپی۔ گاف با گو جہاں بھی آئے گا وہ کسی نہ کسی لفظ میں جس میں بھی آئے گا گائے کے معنوں میں آئے گا، کہ گائے چرانے والوں کی بیویاں، گوپیاں، گوشالہ
جہاں پر گائے کا باڑا ہو، جہاں پر گائے رکھی جاتی ہے اور اس کی خدمت سیوا کی جاتی ہے، اس کو گوشالہ کہتے ہیں۔ گوپال ان کا بڑا ہندوؤں کا نام ہے گوپال، کہ جو گائے کو پالے، کیونکہ گائے ان کا بڑا مقدس دیوتا ہے جس میں سارے دیوتا آ کر سکونت کرتے ہیں، یہ اتنی اہم ان کے لیے ہے۔ تو جو چرواہوں کی بیویاں تھیں، جو گائے چرانے والے تھے، ان کی بیویاں اس کی محبت میں دیوانگی کی حد تک مبتلا رہتی تھے۔ اب رسول اللہ پر الزام لگانے والے ذرا یہ کہہ رہے ہیں اپنے خدا کے بارے میں، یہ جنہوں نے رنگیلا رسول کتاب لکھی تھی نا ہندوؤں نے، اب یہ ان کے اپنوں کا یہ سلسلہ آپ سن لیں کہ چرواہوں کی بیویاں اس کی محبت میں دیوانگی کی حد تک مبتلا رہتی تھیں جب وہ اور بلرام ان کے بھائی کا نام تھا، یہ دونوں اکٹھے پیدا ہوئے تھے، اور اکٹھا ایک ہی اوتار بھی ان کو گنا جاتا ہے، دو الگ الگ بھی گنے جاتے ہیں۔ بلرام اور کرشن کو ایک ہی اوتار گنا جاتا ہے، ذکر ان کا الگ الگ ہے۔ تو یہ دونوں اکٹھے آئے تھے راجہ کنس کو قتل کرنے کے لیے، اپنے ماموں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اور بلرام بانسری بجاتے تو ان کی ایک نشانی کرشن کی بانسری بھی ہے، تو تمام گوپیاں جمع ہو کر اس کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتی، چونکہ ناچ کے دوران سب گوپیاں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے سکتی تھیں۔ اب کرامتیں بھی سنیں، تو وہ اتنی ہی صورتیں بنا لیتا تھا جتنی گوپیاں ہوتی تھیں، اور ہر گوپی یہ سمجھتی تھی کہ اصلی کرشن کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ نوجوان گوپیاں کپڑے اتار کر دریا جمنا میں نہا رہی تھیں۔ پہلے تو کرشن انہیں چھپ چھپ کر دیکھتا رہا، پھر اس نے سب کے کپڑے چرا لیے اور ایک درخت کے اوپر جا بیٹھا۔ اس نے کہا کہ میں کسی کے کپڑے واپس نہیں کروں گا جب تک تم میں سے ہر ایک لڑکی فریادی بن کر اپنے کپڑے لینے کے لیے دونوں ہاتھ اپنے سر سے اوپر کھڑے کر کے ہینڈز اپ جس کو کہتے ہیں نہ آئے گی، اس وقت میں ان کو کپڑے نہیں دوں گا۔ اور یہ بھاگوت پران میں ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں کر رہا ہے، یہ ان کا پران جو ہے بھاگوت پران، اس میں ہے کہ یہ لڑکیاں کرشن کی تلاش میں شہوانی جذبات سے مغلوب رہتی تھیں۔ لیکن اب دیکھیں کرامتیں تو ہیں کہ پھر بھی ان کے گناہ دھو دیے گئے تھے، وہ ساری کی ساری بخشی ہوئی، کیونکہ اس کی جو بھی جس انداز میں پوجا کرتا ہے اسے نجات مل جاتی۔ کرشن کی پوجا جو بھی جس انداز میں کرے گا اسے نجات مل جاتی ہے۔ بعض اسے بیٹے کی حیثیت سے جانتے اور چاہتے ہیں، بعض دوست بن کر اس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، بعض دشمن بن کر اور بعض عاشق بن کر اس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، تو آخر کار سب کو نجات مل جاتی ہے۔ یہ خدا کا کردار ہے۔ اب ان تمام عورتوں میں سے کرشن کی جو سب سے چہتی تھی، یہ نام بھی آپ نے عام سنا ہوگا، رادھا، تو ایک شخص تھا یانا گوش، اس کی بیوی تھی، وہ اس کی جو نند تھی اس نے اپنے بھائی سے، اس کے خاوند سے کہا تھا، رادھا کے بھائی سے، کہ تیری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ ملنے جاتی ہے کسی سے۔ تو اس عورت نے، رادھا نے کرشن سے بات کی کہ جب میں تم سے ملنے آتا تو میرا خاوند اب مجھ سے شک کرتا ہے، اس نے ہم پر چھاپا مارنا ہے۔ تو اس نے کہا تم بے فکر رہو، میں اس کو ایسا چکر دوں گا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو جب وہ اس نے اوپر سے آ کر ان کو پکڑا تو کرشن نے فوراً دیوی کی شکل اختیار کر لی، اور وہ جو اس کے پاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی اس کی شادی شدہ محبوبہ، وہ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے دیوی کی پوجا کر رہی ہے۔ تو وہ خامد دھوکہ کھا کر واپس چلا گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی تو بڑی نیک ہے، وہ تو دیوی کی پوجا کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھا تو وہ واپس چلا گیا۔ یہ ہے جناب کہ ایک شادی شدہ عورت جس کا نام رادھا تھا، اس پر بھی یہ عاشق تھا، اور اتنا عاشق اور اس کا دونوں کا اتنا عشق مشہور ہے کہ رادھا اور کرشن کا نام جو ہے وہ اٹوٹ انگ ہے ان کے نام کا، وہ اس میں علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی مذہبی گیتوں میں، بھجنوں میں، دعاؤں میں، تصویروں میں جہاں کہیں کرشن کا نام آئے گا اس کے ساتھ رادھا کا نام بھی ضرور آئے گا۔ اس کی ساری بیویوں کا نام لوگوں نے بلا دیا، لیکن رادھا کا نام جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بھولا، اور اس کی پوجا اس کے نام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب معجزات تو ہیں، کرامتیں بھی ہیں ان کی۔ ایک مرتبہ کرشن ان گوپیوں کے ساتھ محفل رقص تھا۔ آپ دیکھیں کہ خدا کام کیا کر رہا ہے کہ ارشتہ نامی ایک جن نے وحشی سانڈ کی شکل میں اس پر حملہ کر دیا۔ کرشن خاموشی سے اس کے پہنچ جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جو ہی یہ قریب آیا اس نے اس کے سینگ پکڑ لیا اور سانڈ اپنے اس کے پہلوؤں میں اپنے گھٹنے گاڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر کرشن نے اس کی گردن کو ایسے مروڑ دیا جیسے گیلے کپڑوں کو نچوڑتے ہیں، اور پھر اس کے سینگ کو کھیڑ کر انہی سینگوں سے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ یہ بھی کرامت ہے کہ اس حالت میں بھی کرامتیں ان سے ظاہر ہوئیں۔ اب ایک جنگ جب اس نے جیت لی، بادشاہ سے مقابلہ ہوا، اس کی فوجوں نے شکست کھائی، کیونکہ ادھر خدا تھا
तो कृष्ण ने सारे का सारा माल उसका हासिल कर लिया, जिसका माल उस बादशाह ने जुल्म से लूटा था उसको वापस कर दिया, और हर एक ने कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो जनान खाना था उसमें 16,100 हसीन लड़कियां उस बादशाह ने कैद की हुई थीं। वो एक मुबारक घड़ी में उसने उन तमाम दोशीज़ाओं का हाथ उसके हाथ में दे दिया, कृष्ण के हाथ में। फिर कृष्ण ने जितनी लड़कियां थीं उतने हरूब बना लिए, और हर लड़की यही समझती थी कि कृष्ण ने सिर्फ उसी से शादी की है, और वो हर एक बीवी के अलग अलग घर में उसकी सूरत में रहने लगा। और ये एक तोहफ़ा था जो उसे शेवा की बीवी ओमा से मिला था। दूसरे खुदा की जो बीवी थी, तीसरे खुदा की शेवा की, उसकी बीवी ने ये 16,100 गोपियों का बीवियों का तोहफ़ा उसे दिया था। तो अब रसूलुल्लाह की 11 शादियाँ थीं, उन पर बहुत सख्त एतराज़ करते हैं ये लोग, और ये सिर्फ एक ही हल्ले में 16,100, बाकी गोपियाँ वो गिनती में नहीं हैं वो कितनी थी। तो ये 16,100 बीवियाँ तो एक ही हल्ले में मिल गईं। तो ये है कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं। अब हर एक का जब एंड आता है तो इनका भी एंड आ गया, तो कहते हैं कि एक देवताओं की तरफ से एक पैगाम कासद के हाथ पहुंचा कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है, अब आसमानों में वापस आ जाओ। तो एक दिन ये बैठे हुए दोनों भाई बलराम और ये कृष्ण बातें कर रहे थे। एक सांप आया, वो शीशनाग था, शीश कहते हैं बहुत बड़े को। तो वो ना शीश जो था ना शीशनाग, उसने उसे डसा, वो मर गया। हालांकि वो अवतार भी शीशनाग का था, ये बलराम जो था। तो कृष्ण जो था वो अपना एक पाँव घुटने पर रखे, वो ना बड़ी सोच में गर्क था कि एक शिकारी उधर से गुजरा, उसने कृष्ण को हिरण समझा और उसने दूर से तीर मारा, तो ये भी, और ये कृष्ण का अवतार जो था ये ख़त्म हो गया। उसके साथ ही बलराम जो अवतार उसके भाई का है उसका थोड़ा सा जिक्र है, वो भी अपने भाई के साथ राजा कंस ही को कत्ल करने के लिए आया था। तो ये दोनों ही एक ही तरह, और इनके जो कृष्ण के जो नाम मशहूर हैं वो गोपाल, चरवाहा, गोपीनाथ, ये भी नाम आपने सुना होगा, ग्वालनों का मालिक, जो ये जानवर चराने वाले हैं उनकी बीवियों का मालिक, और मथुरा नाथ, मथुरा का मालिक। तो ये इसके नाम हैं। इसका जो 9वां अवतार था, 9th नंबर, वो है बुद्ध अवतार। जब हमने पहला प्रोग्राम किया था हिंदुज़म के बारे में, तो उसमें हमने बताया था कि इस मज़हब की सबसे बड़ी खसूसियत है मुफाहमत, रिकन्सिलेशन, कि जो इससे शिकस्त जिसको ये ना दे सकें उसके साथ फ़ौरन सुलह कर लेते हैं। तो ये मज़हब जो है इसने ये देखा कि कोई भी इसके बस से बाहर हुआ है ग्रुप, तो उसने कहा कि भाई इसमें लड़ने वाली बात क्या है, हम आपके जो रहनुमा उसको देवता बना लेते हैं। तो बुद्ध मत इनके बस से बाहर हो गया था, तो इन्होंने फ़ौरन बुद्ध के मुजस्मे बना के उनका मंदिर बना लिया, उसके मुजस्मे बना लिए, और उसको बुद्ध अवतार का नाम दे दिया कि ये विष्णु ही का 9वां अवतार है, 9th नंबर अवतार है, अब तक का आखिरी अवतार। तो जनाब इसमें लड़ाई वाली बात कौन सी है। वो ऐसा उनको मीठा जहर दिया कि बुद्ध मत का उन्होंने हिंदुस्तान से बिल्कुल वो असर रसूख ही ख़त्म कर दिया। ये मुफाहमत की सियासत की ये करामात है कि जिसको गले लगाया फिर वो बचा नहीं, सिर्फ एक इस्लाम बचा है इस मज़हब से, वरना इसने बड़े बड़े मज़ाहब को वैसे ही ख़त्म कर लिया है। तो ये 9 नंबर जो था अवतार, ये बुद्ध अवतार था। ये कहते हैं कि 9वीं दफ़ा विष्णु ने बुद्ध की शक्ल में जन्म लिया, और जो लोग थे जिनकी आदत बिगड़ चुकी थीं, वो दुनिया के लालची हो गए थे, उनको इबादत की तरफ, रियाजत की तरफ, सूफिया जोगी बनने की तरफ राग़िब किया, उनको उस तरफ लगाया ताकि लोग जो हैं वो मार्फत हासिल करें, और जो दुनियादारी के जो काम हैं उनको उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दें। तो ये 9वां अवतार जो था इसका वो बुद्ध मत की शक्ल में था, बुद्ध की शक्ल में था, सॉरी। तो उसके बाद 10 नंबर अवतार है कल की अवतार। ये डंडे वाला काफ है, क्लर्क वाला, कल की भी पढ़ते हैं, काल की भी पढ़ते हैं। तो ये 10 नंबर अवतार है। तो 10 नंबर अवतार के बारे में ये कहते हैं कि ये अवतार अभी तक नहीं आया, ये अब किसी वक्त भी वो आ सकता है कि विष्णु कृष्ण के रूप में वापस आसमान को चला गया। उस वक्त चौथा ज़माना यानी काली युग या कल युग या झूठ का ज़माना शुरू हो चुका था।
उस ज़माने के ख़त्म होने के करीब विष्णु फिर कल्कि की शक्ल में आएगा और बाद अमलियों का खात्मा करके अव्वलीन या कुरेता युग ज़माना है सदाकत, सच्चाई का ज़माना, नेकी की हुकूमत वो वापस आएगी। तो अब वो उसकी जो आने की निशानियां हैं कि जिस दौर में वो आएगा, ये ज़रा सुने। ये विष्णु पुराण है, उसमें से एक इक़्तिबास है कि एक बादशाह होगा जो तमाम कशतरी नस्ल के लोगों को ख़त्म कर देगा। माही गिरों अब ये जो क़यामत की निशानियाँ इस्लाम ने बयान की हैं वो भी आप जहन में लाते हैं, तकरीबन मिलती जुलती बातें हैं ये सारी। वो कहते हैं कि वो जो बादशाह है ज़ालिम, वो ख़ानदानी लोगों को तो ख़त्म कर देगा, माही गिरों, गैर महज़ब वैशी लोगों और ब्राह्मणों और दूसरी ज़ातों को रूज देकर ताकतवर बनाएगा, जबकि शूदर, अछूत और जाहल गैर महज़ब लोग सिंध और कश्मीर के मालिक होंगे। बादशाह बद सरिश्त, तुंद मजाज, झूठ बोलने की आदी और मक्कार होंगे। एक बादशाह की बात नहीं, सब की बात है। वो औरतों, बच्चों और गायों के कातिल हो गए। ये गाय का कत्ल भी इंसानी कत्ल से ज़्यादा उनके यहाँ जुर्म है। तो वो कहता है कि वो बादशाह जालिम होंगे, वो औरतों और बच्चों को भी कत्ल करें। जिस चीज़ को कत्ल नहीं करना, जिसको कत्ल करने का कोई जवाब नहीं, उसको भी कत्ल करेंगे और रियाया की जायदादें छीन लेंगे। उनकी ताकत महदूद होगी, उनका अरूजो ज़वाल तेज़ रफ्तार होगा कि उनकी हुकूमतें ज़्यादा देर नहीं रहेंगी, वो जल्दी जल्दी वो अरूजो ज़वाल उन पर आता रहेगा। उनकी उम्रें कम होंगी, उनकी ख्वाहिशात नाकाबिल तस्कीन, वो उनका पेट नहीं भरेगा। जितना भी लूट मार वो कर लेंगे, उनका पेट नहीं भरेगा। उनसे पारसाई का मुजाहरा भी बहुत कम हो, वो नेकी भी नहीं करेंगे। वो मुख्तलिफ ममालिक के लोग उनसे मिल जाएंगे, उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देंगे। शहजादों की किस्म के लोगों की हम नवाई जोहला और गैर महज़ब लोग करेंगे, जबकि शुरफा को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। दौलत और नेकी रोज़ रोज़ घटती चली जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया इससे खाली हो जाएगी। सिर्फ़ दौलत ही बड़ाई का पैमाना रह जाएगा और दौलत ही प्रस्तश की देवी बन जाएगी। औरत और मर्द के दरमियान सिर्फ जिनसी जज्बा ही रिश्ता रह जाएगा। मुकदमा बाजी में सिर्फ झूठ ही कामयाबी का ज़ामिन होगा। औरतें महज जिनसी तस्कीन का ज़रिया समझी जाएंगी और ज़मीन का तक़द्दुस सिर्फ उसके मादनी ज़खायर की बिना पर होगा, यानी मुक़द्दस मकामात की अहमियत कम हो जाएगी और ब्राह्मण के गले में ब्राह्मणियत का सिर्फ धागा रह जाएगा, जिसको जन्नार कहते हैं, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में सिर्फ ज़ाहरी नुमाइशी वजह इम्तयाज़ होगी। बददियानती वाहद ज़रिया रोज़गार होगा, कमज़ोरी इन्हसार का सबब बन जाएगी। इल्म अदब के लिए अपनी दफ़ा का हरबा सिर्फ जन्नो गुमान और धमकिया में रवैया रह जाएगा। खुद सर आज़ादी और बेराह रवि को इबादत समझा जाएगा। मजहबी रसूम बेरूह और नुमाइशी होंगी और बाहमी, ये देखो कैसी पेश गई कि बाहमी रजामंदी का नाम ब्याह होगा। अब यूरोप में क्या हो रहा है कि सिंपल पार्टनर्स, तो कहते हैं कि बाहमी रजामंदी का नाम ब्याह होगा। आला लिबास को इज़्ज़त की अलामत समझा जाएगा। दूर दराज के पानियों को मुक़द्दस चश्मे तस्वर कर दिया जाएगा और अपने लालची हाकमों की रोज़ाना की फरमाइशों का भारी बोझ ना उठा सकने की वजह से लोग वादियों में पनाहगीरी हो जाएंगे। तो ये क़यामत के नज़दीक की निशानियाँ हैं और जब ये हालात पैदा हो जाएंगे तो वो कहते हैं कि फिर कल की अवतार आएगा। तो इनका एक देवता है जगन्नाथ, उसका थोड़ा सा जिक्र करके, इसका मतलब साल में एक ही दफ़ा इसकी पूजा होती है। इसको अवतारों में तो शामिल नहीं करते, लेकिन इसको बाहर इसकी पूजा होती है। जगन्नाथ दुनिया के मालिक को कहते हैं। तो इसका आपने ये देखना है कि इसका जब बुत वो उस पर रख कर रथ पर रख कर ये उसका जुलूस निकालते हैं, तो जो लोग अकीदत के साथ उसको चूमते हैं, उसको खुद खींचते हैं रथ को, और बाज़ लोग उसके नीचे आकर मरना, उस रथ के पहिए के नीचे अपनी गर्दन रख देना, ये बहुत बड़ी सादत और नेकी समझते हैं। और इस तरह हर साल वहाँ पर बहुत सारे लोग निजात हासिल करने के लिए इस तरह ख़ुदकुशी करते हैं। उसकी पूजा जो है
سال کے اندر صرف 3 دن تک ہوتی ہے، جسے اشنان یاترا کہتے ہیں۔ بت کو مندر سے نکال کر بہت اونچے پلیٹ فارم پر رکھ دیا جاتا ہے، اور پجاری لاکھوں لوگوں کے موجود ہوں گے اسے غسل دیتے ہیں۔ پھر خیال کیا جاتا ہے کہ اس غسل سے بت کو سردی لگ گئی ہے۔ 10 دن کے بعد رتھ یاترا کا دن منایا جاتا ہے، یعنی اس دن بت کو ایک بہت بڑی رتھ میں رکھ کر، جیسے خاص طور پر اس مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، باہر رکھ کر تبدیلی آب و ہوا کے لیے باہر لے جاتے ہیں۔ اس رات کو پرجوش مجمع کھینچتا ہے۔ مفلس اور جاہل لوگ اس رات کو کھینچنے کے لیے اپنے لیے بڑی سعادت مندی سمجھتے ہیں، اور یہاں چاند دن رہنے کے بعد واپسی کا تیسرا تہوار منایا جاتا ہے۔ اور بت کی گاڑی کے پہیوں کے نیچے آ کر جان دے دینا بعض کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ اب بھی سینکڑوں لوگ اسی طرح خودکشی کر کے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آج وشنو کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب ان کی تثلیث کے تیسرے رکن شیوا، ان کا بیان ہم کریں گے اگلے پروگرام میں۔ تو آپ کو صرف یہ کہنا تھا کہ آپ جو سنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو ذہن میں لائیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں۔ کسی بھی مذہب کی سچائی کو جاننے کا جو ابتدا ہے، اس کا جو طریقہ ہے، وہ سب سے پہلے اس کی تعلیم ہے کہ اس مذہب نے تعلیم کیا دی ہے۔ اور تعلیم میں جو سب سے ابتدائی بنیادی بات ہے وہ ہے تصور خدا۔ آپ دیکھیں گے وہ خدا کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وہ مذہب سچا ہے، کیا وہ مذہب الہامی ہے، کیا خدا کا تعارف اس نے جو کرایا وہ خدا کی شان کے لائق ہے۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مذہب سچا ہے اور یہ مذہب سچا نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ خدا تعالیٰ کی جو تعلیم ہے قرآن مجید کی شکل میں اور رسول اللہ کی تعلیم حدیثوں کی شکل میں، اس کو آپ ذہن میں لاتے جائیں، کمپیریزن کرتے جائیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر اسلام میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی گئی ہے، چاہے قرآن مجید میں چاہے حدیث میں، وہ خدا تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اس کی شان عالی کے لائق ہے۔ اور جو قصے کہانیاں دوسرے مذاہب میں بیان کیے گئے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون۔